मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच चीमा सर। थैंक यू सर। तारड़ साहब, पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि वो खतरे की घंटी बज गई है। इमरान खान साहब के लिए अगले जो 48 आवर्स हैं वो बड़े अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जब तक वो वोट काउंट ना हो आप किस तरह सजा दे सकते हैं और किस तरह आप उसको वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को। इमरान खान साहब ने एक आखिरी कार्ड खेला है और वो कार्ड उन्होंने टीएलपी का खेला है, मजहबी सियासी जमातों का खेला है, और वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो नामूस रसालत का प्लेयर जो हूँ, बचाने वाला हूँ, और मैं मजहबी कार्ड जो है वो जो कभी मजहबी जमातें किया करती थी और बोर्ड लग गए हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। आप क्या देखते हैं कि एक तो जरा सियासी एनालिसिस कीजिएगा, हमें बताइएगा कि पीटीआई जो है वो क्या अपने लोगों को सजाएं दिला सकेगी, और जुडिशरी ने अपने आप को स्टेप बैक कर लिया है। इसमें हमें थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसमें कोई अनार्की की तरफ तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट दोनों बैकफुट पे जो है उस तमाशे को देख रही है। चीमा साहब, इसमें जो बिल्कुल इस वक्त पीटीआई के लोगों की जो बातें हैं वो नजर आती हैं कि इनको बिल्कुल किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए हर चीज करने के लिए तैयार हैं। मेरा मकसद है, पहले भी जिस तरह मैंने एक दो दफा कहा कि खान साहब का ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान भी उनके लिए सामने कुछ नहीं है हुकूमत के लिए, लेकिन लोगों को कह देते हैं कि मैं घर चला जाऊंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो मैं एक तो यहाँ पे एक चीज जो मेरे जहन में मुझे मुसलसल ये जो बादर कर रही है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को इस चीज में एंगेज किया जाता है। पहले इन्होंने 4 सवालात लिख के भेजे, फिर सदारती रेफरेंस आया, लेकिन ये वही लीडरान जो हमेशा ये कहते थे कि हम बाहर के पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, हम वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं यहाँ ऐड ये करना चाहूंगा कि अमेरिका और बर्तानिया, जहां की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बल्कि जमहूरियत के फाउंडर यही ममालिक हैं। और अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक, अमेरिका में खुद मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और अक्सर यहाँ पे जो सेनेटर और कांग्रेसमैन वो क्रॉस द पार्टी लाइन जाके वोट डालते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और होना चाहिए ऐसे। जमहूरियत में यही जमहूरियत का हुस्न है कि यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन ऑन एवरी डिफरेंट इशू। हर इशू डिफरेंट होता है, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन हो सकती है। आप जिस तरह आपके हर हलके के मसाइल अलग अलग हैं, इसी तरीके से आपकी ओपिनियन भी अलग अलग होनी चाहिए। और उसपे ये तो बिल्कुल एक गुलामी की सोच है कि आप एक पार्टी की तरफ से जीत कर आए हैं और आपने, चाहे वो गलत करे या ठीक करे, आपने उनके पीछे चलना है। ये जमहूरियत नहीं है, ये सियासत और जमहूरियत दोनों के खिलाफ है। और इस पे आके इस वक्त जो सबसे ज्यादा जोर डाला जा रहा है कि जो लोग पीटीआई के खिलाफ वोट डालेंगे या तो वो ताहियात डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? ये बिल्कुल ताहियात की थ्योरी जो इस वक्त इन्होंने पहले जो नवाज शरीफ पे ट्राई की और उसके बाद आज फिर ये दोबारा ये शोर डाला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। ये ताहियात किसी को डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं जा सकता बिल्कुल, अनटिल के सर्टेन क्राइम उसने कमिट किए हों, या तो ज़हनी तौर पर वो मफलूज हो जाए या ऐसे किसी फैलनी क्राइम, ऐसे बड़े क्राइम को वो में कमिट कर जाए, तो उस पे उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन पीपल रिफॉर्म, पीपल चेंज। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अननेचुरल होता है किसी को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर देना। सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ कि एक तो जो उनका रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया 63A को कि इसमें डी सीट हो सकता है लेकिन उनका वोट काउंट होगा। और डी सीट का भी मतलब ये है कि वो और उसके बाद इसको किसने करना है? उसको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करना है। सबसे पहले तो ये बात है, अगर वो डी सीट करते हैं तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है। और अगर उसको कर दिया जाता है तो फिर जिमनी इलेक्शन में वही कैंडिडेट जाकर किसी और पार्टी के टिकट पर या आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होता है। तो इस वक्त जो ये पिक्चर ड्रा की जा रही है कि हम लोगों को ताहियात बैन करा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत असर है। दूसरा यहाँ जो मुझे और चीज बादर कर रही है मुसलसल, वो ये है कि इस वक्त हुकूमती कई वुज़रा और हुकूमती जो पीटीआई के लोग हैं, जो लीडरान हैं, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ अपोजिशन के कुछ लोग आके मिल चुके हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे? फिर
آپ دوسرے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کیے، تو آپ جو خود یہ عمل کر رہے ہیں اور جو بار بار آپ ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں، نیشنل ٹی وی پہ، تو آپ کے لیے کون سے الفاظ پھر سوٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک غلط روش ہے۔ اور جس طرح آپ نے خود فرمایا چیمہ صاحب، ایک چیز جو ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے مشورہ دیا تھا خان صاحب کو کہ آپ اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اسلام کا کارڈ استعمال کریں، تو انہوں نے آج سے یہ رویہ نہیں شروع کیا، یہ کافی دنوں سے خان صاحب جو ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار بنے ہیں، یہ آج سے کافی دنوں سے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے پاس اب اور بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور خان صاحب کو یہ بھی کسی نے بتا دیا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں اسلام کا کارڈ بڑا چلتا ہے، جس طرح ضیاء الحق صاحب نے اس کو یوز کیا اسلام کو، جس طرح انہوں نے ریفرینڈم کرایا کہ آپ مسلمان، اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو 5 سال کے لیے میں آپ کا صدر رہوں گا۔ تو اب خان صاحب نے بھی اسی طرح کا یہ ایک نیریٹو شروع کر دیا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور جو منحرف لوگ ہیں جو مجھ سے ایگری نہیں کرتے وہ باطل پر، وہ جو ہیں دوسری سائڈ پر، جو جلسے کا نام رکھا ہے انہوں نے امر بالمعروف۔ میرا مقصد ہے خان صاحب کو خود سوچنا چاہیے 2 دفعہ کہ یہ پاکستان کو کس ڈائریکشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی فارن پالیسی، آپ کی معاشی پالیسی، آپ کی کوئی بھی پالیسی نہیں ہے سوائے ڈالروں کے کرپشن کے، اور کچھ بھی نہیں۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ہر ایم این اے جو ان کو ناراض ایم این اے ہے، انہوں نے ہر ایک نے آ کے نیشنل ٹی وی پہ کہا ہے کہ اس وقت اپوائنٹمنٹوں کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں۔ کسی نے کوئی چیلنج کیا؟ کسی نے اس کی صفائی پیش کی؟ لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے تو صرف وہ جو جس طرح آپ نے کہا اسلام کا نام یوز کرنا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس چیز کو، اسلام جیسے نام کو، ریاست مدینہ جیسی ایک مقدس جگہ کو اپنی حکومت کو تویر دینے کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، میری نظر میں اٹ از ناٹ امورل، یہ غیر اسلامی ہے، اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس پہ میری ریزرویشنز ہیں۔ اور ایک اور میں یہاں پہ خاص کہنا چاہوں گا، اس وقت جو پاکستان کو خاص کر جو لوگ وہاں پہ ڈیسیژن میکر ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کے نام ECL میں ڈالیں پلیز، کیونکہ اس پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 3.5 سال میں کھلواڑ کیا گیا ہے، جو پہلے کرپشن کروڑوں میں تھی وہ اربوں میں ہوئی ہے، اس کا حساب کون لے گا؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لوگوں کے ایک ایپیٹائٹ ہے۔ پاکستانی لوگوں نے خان صاحب کو جو لائے تھے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لائے تھے، اور آج بھی پاکستانی یہ چاہیں گے کہ یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ریسورسز کو ابیوز کیا ہے، ان کے اوپر ان کا احتساب ہو۔ کچھ لوگ تو بھاگ چکے ہیں، کچھ ون وے ٹکٹ لے کر بیٹھے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی اشد ضرورت ہے اس وقت کہ ECL کی لسٹ جو ہے اس کو انکریز کیا جائے۔ جو بھی لوگ خاص کر حکومت میں ہیں اس وقت، ان کے نام اس میں ہونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے نام ECL میں ہونا چاہیے، یہ تو بڑی اچھی پریکٹس ہے، تاکہ ہمیں احتساب ہونا ہے۔ جب ان لوگوں کو پاکستان سے محبت ہے تو پھر پاکستان میں رہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم چیز ہے کہ اس وقت حکومت نے یہ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ 15 کروڑ 20 کروڑ اس کو مل ہے، اربوں روپے چل گئے ہیں، اور یہ اربوں روپے باہر سے کی حکومتیں بیچتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ ڈاکٹر صاحب ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کے ایک چیپ پاپولیرٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر انڈیا جو ہے ان کی جو گلوبل ایکسپورٹ ہے وہ $400 ارب پہ پہنچ گئی ہے، اور پاکستان کی گلوبل ایکسپورٹ جو ہے وہ $32 بلین پہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے کس طرح اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو اور فورن پالیسی کو کنٹروورشل کر دیا ہے کہ اب دنیا کے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ باہر سے سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے یورپین بلاک کی بات ہوتی ہے، انگلینڈ کی بات ہوتی ہے اور امریکہ کی بات ہوتی ہے، اور یہیں ہماری ایکسپورٹ جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ $32 ارب سے بھی ہماری ایکسپورٹ کم ہو جائے گی اگر اسی طرح معاملات جو ہیں انہوں نے ویسٹ کے ساتھ لڑائی کی؟ ذرا اس کو بھی کائنڈلی اس پہ ذرا تفصیل میں کیجیے۔ سب سے پہلے تو چیمہ صاحب اس چیز کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں اس وقت کے جو سٹنگ ISI ہیڈ تھے جنرل فیض صاحب، انہوں نے خود کہا تھا کہ امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے۔ اس کے بعد ان کے جو NSA ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ انہوں نے اڈے نہیں مانگے، تو پتہ نہیں خان صاحب نے جوش خطابت میں کس کو کہہ دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ حالانکہ خان صاحب ہر کام وہ کر رہے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے، آپ کے فضائی حدود بھی وہ یوز کر رہا ہے امریکہ، اور اس کے بعد وہ امریکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی چاہتا ہوگا کہ سی پیک کو بند کیا جائے، آپ نے وہ بھی بند کر دیا۔ تو آپ، میرا مقصد ہے آپ، اور اس کے بعد آپ IMF کے بھی قدموں میں پڑے ہیں، آپ نے کسی گورنمنٹ نے آج تک اس چیز کی جرت نہیں کی کہ وہ لیجسلیشن کر کے سارا کچھ IMF اور ورلڈ بینک کو دے دیں، آپ تو اس ایکسٹریم پر چلے گئے۔
تو اس میں آپ میرے خیال میں ان سرکمسٹانسز میں کون سا ملک ہوگا جس سے آپ کو خطرہ ہو؟ اور دوسرا اس وقت انڈر جو سرکمسٹانسز ہیں یوکرین میں، اور دوسرا اس وقت تائیوان، اور دوسرا کووڈ، اور اس کے بعد مہنگائی، اس کے بعد کروڈ آئل کی پرائسز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے پاس اتنی انرجی ہے کہ وہ آپ جیسے ایک کنٹری کے اوپر وہ ویسٹ کریں؟ کیونکہ آپ اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کی طرف سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ سے خطرہ ضرور ہے، لیکن دنیا کو آپ ان کو نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ایکسپورٹ آپ نے خود بتا دی۔ آپ خود سوچیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیا ہے؟ آپ ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں لیکن گندم امپورٹ کر رہے ہیں، آپ ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں لیکن آپ چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ میرا مقصد ہے آپ کی فاؤنڈیشن ہی موجود نہیں ہے، آپ کے کوئی بیس ہی نہیں ہے کسی قسم کی، صرف آپ ایک چیز میں ایکسپرٹ ہیں کہ ڈبل گیم کھیلی جائے، اس کے بعد یہ کہ پیسہ یہاں سے باہر کس طرح بھیجا جائے۔ کرپشن میں آپ دیکھیں، آپ کے تو نمبر ہی ختم ہو رہے ہیں، 140 نمبر ہے، لیکن میرے خیال میں جب تک خان صاحب کی گورنمنٹ جائے گی، آپ پورا گراف چینج، آپ سب سے نیچے چلے جائیں گے جس حالات سے چل رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کا کمپیرزن کیا جاتا ہے تو افغانستان اور نائجر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور آپ دوسری طرف آپ نے بھارت کے ساتھ، میرے خیال میں آپ کے پاس نو مورل پوزیشن کہ آپ بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ آپ کو کمپیئر تو کرنا چاہیے، کریں تو بنگلہ دیش سے بھی آپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کمپیئر۔ آپ تو بالکل اس وقت افغانستان والی صورتحال ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، میں اس دفعہ پاکستان گیا ہوں، آپ ذرا اسلام آباد سے نکل کے گجرخان تک جانے کی کوشش کریں جی ٹی روڈ پر، تو وہ بالکل افغانستان سے بھی بدترین حالات ہیں اس سڑک کے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس ہے کیا دنیا کو دینے کے لیے؟ آپ صرف اور صرف ایک کارڈ کھیل رہے ہیں مسلسل کہ بھارت کی دشمنی میں آپ چائنا کو آپ کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چائنا نے آج تک کبھی کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیا جس سے ان کی اکانومی خراب ہو، اور چائنا کبھی بھی بھارت کو ایز اے کسٹمر لوز نہیں کر سکتا، چائنا امریکہ کو ایز اے کسٹمر لوز نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اس کے عشق میں دیوانے اس لیے ہیں کہ وہاں سے صرف ایک ایسی ونڈو ابھی موجود ہے جہاں سے آپ پیسے لے سکتے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی سی پیک کے بہانے $26 بلین کا ٹیکہ چائنا کو لگایا، اور جس پہ وہ ناراض بیٹھے، کیونکہ آپ نے ان کو اوور پرائسنگ کی ہے، آپ نے ان سے رشوتیں لی ہیں، آپ نے ان کے سی پیک کے منصوبوں کو ڈیلے کیا ہے، آپ نے ان کے بل ان کو بل نہیں دے رہے جو ان کے پروجیکٹ تھے۔ دے آر ڈس اپوائنٹڈ۔ خان صاحب نے ایک جھوٹا موٹا ایک پلان بنا کے جانے سے پہلے کیا تھا کہ ان کی ونڈو آپریشن کیا جائے گا، میں ہر ہفتے اس کی خود مانیٹرنگ کروں گا، لیکن اس طرح کے بہانے جو ہیں وہ پہلے میرا خیال ہے چائنیز آپ کو سمجھ چکے ہیں کہ یہاں پہ آپ وہ کہتے ہیں نا مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو میرے خیال میں وہ چائنیز بھی الٹیمیٹلی، کیونکہ ان کا بھی کلچر کا حصہ ہے کرپشن، تو وہ آ کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بھئی ہم سے بھی 2 سٹیپ آگے ہیں، تو وہ بالکل سی پیک بند پڑا ہے۔ آپ ریسنٹلی $26 بلین کا آپ نے ان کو جو ہے وہ ٹیکہ لگایا ہے، اور اس کے بعد آپ کنفیوزڈ ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، خان صاحب ایک طرف چائنا میں گئے سی پیک کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ لوگ آ کے چائنیز سے یہاں انویسٹمنٹ کریں، ساتھ ہی نوشکی کے اندر وہ جو 4 دن مسلسل آپ حالت جنگ میں تھے، تو جانے سے پہلے اپنا ہوم ورک ہی کر کے چلے جاتے، جانے سے پہلے بلوچیوں کو آن ٹیبل لیتے، وہاں امن و امان کی صورتحال ہوتی تو جاتے چائنا۔ دیکھیں، سب سے ان کو بیسک آئیڈیالوجی میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ I'm a business man۔ بزنس ہمیشہ انویسٹمنٹ وہاں لے کے جاتا ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کے حالات بہتر ہوں، جہاں کی عدالتیں انصاف کر رہی ہوں۔ آپ کے کیا خیال میں پاکستان کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ وہاں پہ پاکستانیوں کو انصاف نہیں ملتا، اگر وہاں پہ کوئی فارنر جا کے انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو ان صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں کو پتا نہیں، ان کو سب پتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ چیمہ صاحب، خان صاحب یہ دیکھیں، خان صاحب سب سے پہلے یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ اپنے دونوں بچے لندن سے لا کے مدرسہ میں، کراچی میں مدرسے میں داخل کرائیں، یا مدرسہ حقانیہ اٹک کے پاس وہاں داخل کرائیں بچوں کو، امر بالمعروف بھی ان کو سکھائیں، ان کو یہاں پہ حافظ قرآن بنائیں ان کو۔ یہ میرے لیے سارا کچھ ہے، اپنے لیے کیوں سٹینڈرڈ ان کے ڈبل ہے؟ آپ کے ہر وزیر کے، ہر جو آپ کے جو بیوروکریسی اور ہر ایک کے بچے تو باہر کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، لندن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے آپ نے بنا مقصد ایک دوسرا سٹینڈرڈ بنا کے رکھ دیا۔ ہمارے لیے امر بالمعروف ہے، ہمارے لیے ریاست مدینہ اور حضرت عمر کی مثالیں آپ کی اپنی کیبنٹ کے اوپر، آپ کی ان کو کیوں نہیں لیکچر دیتے جنہوں نے ریسنٹلی چینی اور آٹے کے ڈاکے لگائے؟ آپ ان سے بات کریں۔ لیکن یہ کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہی ایک المیہ ہے۔ اور میں خود اپنے آپ کو، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں خود متاثرین پی ٹی آئی ہوں، میں اسی لیڈرشپ کے لیے میں بھی دعائیں کرتا رہا ہوں، اور آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں افسوس کے ساتھ، جو مجھے دکھ ہوتا ہے
کہتے ہیں جی خان صاحب بہت ایماندار ہے, ان کو لوگ اچھے نہیں ملے. خدا کا نام لو یار. خان صاحب کی یہ فلسفی تھی کہ میں ایماندار ہوں, ایمانداری ٹرکل ڈاؤن کرے گی. خان صاحب وہ کہاں گیا فارمولا آپ کا؟ آپ نے لوگوں کو کیا بتایا تھا؟ اور پھر وہی بتا رہے ہیں کہ میں امر بن معروف, میں حق ہے اور دوسرے باطل ہیں. یہ کس طرح کا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ؟ خدا را اسلام ایک بہت اچھا ریلیجن ہے, اس کو آپ, اب پہلے ہی میں کہتا ہوں کہ فورن ریلیجن ہے, ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے پاکستان اور اس ریجن میں, ہم نے اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھا, لیکن آپ تو اس کو مزید اس کو خراب کر رہے ہیں. ریاست مدینہ ایک بہت بڑے, ہمارے پیغمبر نے اس کو بڑا وہاں پہ 4 خلیفے تھے ہمارے, انہوں نے بڑی ہسٹری ہے اس میں, اسلام کی بہت بڑی ہسٹری ہے. آپ خدا را اس چیز کو یوز کرنا آپ بند کریں. آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ آپ کوئی ایک چیز تو چھوڑ دیں جو لوگ یہاں سے پر امید ہوں, لیکن آپ بالکل اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. آپ مسلسل پاکستان کو پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان اس وقت ڈالر 184 میں بک رہا ہے, بک نہیں رہا, مل ہی نہیں رہا, اور پیٹرول کی پرائسز جو ہے $115 پر بیرل سے اوپر جا چکی ہے. تو یہ ان سرکمسٹانسز میں خان صاحب کو فکر ہونی چاہیے کہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہاں پہ 2 وقت کا کھانا لگژری ہے وہاں پہ, ان کا سوچیں آپ. آپ نے ریسنٹلی OIC کرا کے آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ ایک فیل آرگنائزیشن ہے اور آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے. آپ خود سوچیں, ان لوگوں کے بارے میں سوچیں. خان صاحب کو حضرت عمر کے دور کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ بھوک یا قید ہوتا تھا, وہاں کیا ہوتا تھا, وہ کس طرح ڈیل کرتے تھے. دیکھیں اس کو مذاق نہ بنائیں پلیز. یہ آپ نے اس وقت آپ نے مذاق بنا دیا ہے اس کو, جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. اس کو بالکل اس پہ احتجاج کروں گا میں. طاہر صاحب 2 فورن پالیسی پہ بڑے بلنڈر پاکستان سے ہوئے ہیں اس OIC میں, جس کا نارملی تذکرہ کہیں نہیں ہو رہا. ہمارے جو سیاسی منظر نامے میں عموماً ہم اچھی خبر دینا پسند کرتے ہیں. ایک بات یہ کہ چائنیز فورن منسٹر نے جب اسلام آباد تھے تو انہوں نے بیجنگ سے ایک خبر جاری کروائی ہے کہ پاکستان یعنی کہ بیجنگ اینڈ اسلام آباد آر کنسرنڈ اوور سینکشنز آن ماسکو اور رشیا. اب یہ بتائیں کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے سٹیٹمنٹ چلی گئی, امریکہ نے پڑھ لی ہے, انہوں نے دیکھ لیا, کیونکہ وہ جتنے ڈپلومیٹ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں ان کا کام تھا, ایک ایک کا کام تھا, اسپیشلی انہوں نے امریکنز کو بھی بلایا ہوا تھا, ایک یہاں سے بھی خاتون گئی ہوئی تھی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیز ہے اس کا ہم نے سٹیٹمنٹ چپ کر کے دلوا دی ہے, یہ اسلام آباد سے ہم نے سٹیٹمنٹ نہیں دلوائی, یہ انہوں نے بیجنگ سے دلوا دی ہے کہ جی پاک اسلام آباد اینڈ بیجنگ آر کنسرنڈ کہ جو رشیا کے اوپر امریکہ اور باقی لوگ سینکشنز لگا رہے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز اٹیچ کر دوں, افغانستان ایران دونوں ہمارے نیبر ہیں اور مسلمان ہیں, دونوں کے فورن منسٹر نہیں آئے, اور ساتھ میں UAE کے فورن منسٹر بھی نہیں آئے. یہ کیا چیز ہے کہ یہ دیکھیں, ایک طرف آپ چائنا کو خوش کرتے کرتے ساری دنیا کو ناراض کر بیٹھے ہیں, اور گھر میں ہم افغانوں سے گولیاں کھا رہے ہیں, وہاں سے سارے دہشت گرد ہم کو مار رہے ہیں, اور ساڑھے نخوشی نہیں پہ ہوں. یہ کیا ہے طاہر صاحب, اس دونوں میں ہمیشہ چیمہ صاحب, سب سے پہلے تو یہ چائنا کے آپ نے سارے ایگز جو ہیں وہ چائنا کے ڈال کے تو بیٹھے ہیں صرف پیسوں کی خاطر, کیونکہ آپ کو وہ لالچ لگا دیتے ہیں کہ سی پیک کے بہانے وہاں سے پیسے آئیں گے, آپ کھائیں پیئیں گے, آپ بچوں کی پراپرٹیاں آپ کی بنے گی باہر, اور اس میں اب کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے. بالکل اس وقت آپ کی یہی حالات ہے. تو وہ ایک تو نہ صرف آپ نے یہ, مجھے خود اعتراض تھا اس چیز پہ کہ افغانستان نے وہاں پہ فارن منسٹر نہیں بھیجا, اپنا ایران نے وہاں پہ نہیں بھیجا, آپ کی فارن پالیسی کی فلیور. لیکن فارن پالیسی آپ کی ہے کیا؟ مجھے تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی فارن پالیسی ہے کیا. آپ یک لخت آپ چائنا گئے ہیں, آپ کو انہوں نے وہاں پہ صرف اولمپک کے لیے بلایا تھا, اور آپ بھاگ کر آپ نے امپریشن یہ دیا کہ بائی لیٹرل ٹرپ ہے, آپ بھاگ کر وہاں چلے گئے, وہاں منتیں ترلے, اور انہوں نے 3rd لیول کا جو ڈپلومیٹ بھیج کے آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا, اور اس کے بعد آپ نے منتیں سماجتیں کر کے وہیں سے چائنا کی آپ رشیا اس وقت چلے گئے جب میرا خیال ہے پوٹن خود حیران ہوگا کہ یار ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, میں حالت جنگ میں ہوں, میں اٹیک کر رہا ہوں, اور یہ بندے یہاں پیسے مانگنے آ گئے. میرا میں خود حیران ہو گئے وہ یار کہ یہ کتنے بڑے فقیر ہیں, یہ کتنے پروفیشنل فقیر ہیں, وہ رشین ہنستے ہو گئے بیٹھ کے کہ آل ایمان یار یہ کتنے بڑے بھکاری ہیں یہ, کہ دنیا جل رہی ہے, 3rd ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے, ہم مار رہے ہیں, اور یہ پیسے مانگنے آ گئے. یہ خیرات دیکھو نا کتنے پروفیشنل فقیر ہیں. میں خود کئی دفعہ حیران ہوتا کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی ان کی مورالٹی نہیں ہے, کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, کہ یار ساری دنیا بیچارے وہ
اچھا دوسرا آپ کو یہ بلکہ ایک اور بلنڈر آپ تو کہہ رہے ہیں، ان کا بلنڈر یہ تھا کہ پاکستانی ایمبیسڈر جو یوکرین میں تھا وہ یوکرین کو جا کے ان کو کہہ رہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں. پریزیڈنٹ رشیا چلے گئے اور ان کا جو وہاں پہ جو ایمبیسڈر ہے کھوکھر صاحب وہ جا کے تو یوکرین کے مل کے جا کے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از ود یو. میرا جو آپ کا ایمبیسڈر ہے اس کا نریٹو کچھ اور ہے، پرائم منسٹر کا نریٹو کچھ اور ہے. پھر دیکھیں آپ کی کوارڈینیشن. وہ اسی طرح پاکستان کا ہر ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں. آج میرا مقصد ہے، میں ایسی خبریں سن رہا ہوں پاکستان میں کہ وہ بزدار صاحب ہیں، وہ انہوں نے اپنے وہاں سے پیکنگ شروع کر دی ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ آنے والے ہیں بڑی جلدی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھٹو پیس پارٹی وہ زرداری صاحب سے کمیونیکیشن ان کی ہو رہی ہے. عجیب سی خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں. اور بڑی پیٹنٹ خبر یہ مجھے آئی ہے کہ انہوں نے تھرو بلوچستان فار سم بلوچی فرینڈ کامن فرینڈ دے آر کمیونیکیٹنگ ود زرداری صاحب. اور اس طرح کے میرا مقصد ہے، اور جس طرح کی میں نے آپ کو پہلے خبر بتائی کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپوزیشن کے بندے کچھ توڑ لیے ہیں، ان کو حق کی طرف لے آئے ہیں باطل سے نکال کے. تو میرا مقصد ہے کہ اس وقت، اور کوئی کہہ رہا ہے 24 گھنٹے بڑے سینسیٹیو ہیں، کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے ہیں. اب گھنٹوں منٹوں کے حساب سے ملک چل رہا ہے. اب اللہ خیر ہی کرے اس پہ، تو میں دعائیں خیر ہی ہو سکتی ہے. یہ مایوسی خیر آج کی تو نہیں ہے، 74 سال کی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ کس سائڈ پہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جا کے. لیکن یہ کہ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے. جس روش پہ ہم چل رہے ہیں، جس طریقے سے ڈالر کی اڑان چل رہی ہے، جس طریقے سے ڈالر وہاں سے نکل رہا ہے، افغانستان جا رہا ہے، جس طریقے سے آپ نے خود فرمایا ہے کہ ٹی ٹی پی والے مسلسل اٹیک کر رہے ہیں. ہم نے اتنے زیادہ مہاجرین کو اتنا عرصہ سنبھال کے رکھا. ہم نے پاکستان سارا کلاشنکوف اور ہیروئن جو ہے اس میں جھونک دیا، اور اس کے بعد ہمیں اس کا رزلٹ میں ملا کیا ہے؟ اور وہ ہمارے بارڈر پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے، او آئی سی میں بھی نہیں آئے. اور میرا مقصد ہے اگر سوچا جائے تو آپ کی ہر پالیسی فیل ہے، انکلوڈنگ فارن پالیسی. افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب جو ہیں قریشی صاحب، وہ ملتان کی ذیلی سیاست سے آگے گرو ہی نہیں کر سکے اس وقت. وہ ہے تو یہ بات ہے، سنا جا رہا ہے کہ وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں آج کل بھی کہ -1 فارمولے میں کہیں وہ سلپ ہو کر پرائم منسٹر بن جائیں، لیکن چانسز نہیں لگ رہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملتان کی سیاست سے آگے نہیں لے کے جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آخری سپیچ کا میں نے ایک لفظ سنا تھا جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کیا تھا. اس میں وہ فارن منسٹر نہیں لگ رہے تھے، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر لگ رہے تھے. تو جس بندے کا ویژن، وہ کہتے ہیں نا آپ چھوٹا سوچے تو آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں، آپ بڑا سوچے تو بڑے ہو جاتے ہیں. وہ he doesn't think like a foreign minister. He thinks like a chairman district council, or he thinks like a member of district council. تو وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ افغانی کیوں نہیں آئے، ایرانی کیوں نہیں آئے. ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ نہیں آئے، یہ بھی کوئی بات نہیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. کیونکہ جو اس وقت جو حالات ہیں، آپ نے صرف اور صرف اس گورنمنٹ نے او آئی سی کے اس اجلاس کو یوز کیا ہے پولیٹیکل گین کے لیے کہ 2 دن اور ڈیلے ہو جائے، کچھ 2 دنوں میں ہمارے اور ممبر نہ ٹوٹے اور یہ اسلام آباد میں نہ لوگ آئے. میرا مطلب اس کو آپ نے یوز کیا ہے. ادروائز آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ او آئی سی از اے فیل آرگنائزیشن، اور کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور کر نہیں پا رہے. آج تک انہوں نے کیے ہی نہیں ہے، آج تک انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، چاہے وہ فلسطین ہو، سیریا ہو، برما ہو، کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر. کیونکہ اس کا اگر آپ تفصیل سے او آئی سی کی ہسٹری دیکھیں تو وہ صرف ایک سعودی پراپوگنڈا ٹول ہے اور امریکن بلاک کا حصہ ہے. او آئی سی is tilted towards America. وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے. تو اگر یہ حالات ان کے ہوں تو آپ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ غریب ملک کے اتنے ریسورسز کو آپ نے خراب کیا ہے. اسلام آباد میں بلا کے آپ نے جھنڈے لگائے ہوں گے، بینر لگائے ہوں گے، پٹرول چلایا ہوگا، کھانے کھلائے ہوں گے، آپ نے پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہوگی، جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے تو واقعی کام آئیں گے، لیکن پاکستان کے کام نہیں آئیں گے. افسوس، اسد افسوس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طاہر صاحب. 800 ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، جو کہ بہت بڑا خرچہ ہے، ظاہری بات ہے 800 بندے کو ٹھہرانا اور اتنے بڑے، اور ساری وی وی آئی پی جو موومنٹ تھی. طاہر صاحب آخری لاسٹ پوائنٹ، چھوٹا سا کوسچن، اس کا بے شک جب جیسا آنسر دے دیں. یونٹی گورنمنٹ یہ چاہیے پاکستان کو جو بات ہو رہی ہے، نیشنل گورنمنٹ چاہیے، یا کہ جو بھی حکومت ہو ایک اکنامک چارٹر ہونا چاہیے؟ مستقبل جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ، جس طرح آپ نے کبھی کہا کہ آپ کاروباری بندے ہیں اور آپ جاتے وہاں پہ ہیں جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، جسٹس ہو،
तो क्या हमें क्या चाहिए? यूनिटी गवर्नमेंट हमारे मसले हल कर सकती है? नेशनल गवर्नमेंट जिस तरह की ऑपोजिशन कह रही है माइनस इमरान खान हल कर सकती है? ये तो फिर अनार्की हो जाएगी। तार साहब जरा इस पे थोड़ा सा। मेरी नजर में मुझे जो एक आइडिया अच्छा लगा था शहबाज शरीफ साहब का, मैं समझता हूँ वो एक अच्छा आइडिया है। पीटीआई भी शामिल होनी चाहिए उसमें, लेकिन हर पार्टी से टेक्नोक्रेट लेने चाहिए, द पीपल ऑफ कैरेक्टर, द पीपल विद सम स्किल्स और एजुकेशन और एक्सपीरियंस। उनको लेकर 5 साल का टाइम देना चाहिए, उनको एक पूरी टर्म देनी चाहिए, और उसके बाद उनकी उनकी सारी परफॉर्मेंस, नैब को या तो रिफॉर्म करना चाहिए तो या खत्म कर देना चाहिए। रिफॉर्म से मुराद ये है कि नैब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर किसी गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, और उसके बाद जुडिशरी का जो है वो जजों की सिलेक्शन का तरीकाकार उसको भी चेंज करना चाहिए, और उसके बाद जो एम्पायर है उसको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, साइड पे हटके, जिस तरह आज है उनकी इंटरफेरेंस कंप्लीटली जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये जो 5 मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो हुकूमत इस तरह की बने, वो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर करें और अपने आप को मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट करें, और उसमें देखें आपकी फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगी जब आप मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट होंगे। और मैं एक और समझता हूं इस बात को कि पाकिस्तान का उस रीजन में अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए, उसके बगैर आपके हालात में आसूदगी नहीं आ सकती। अपने जियोग्राफिकल जो आपके पड़ोसी हैं, सबसे पहले उनके साथ बेहतर रवाबत करें, और उसके बाद कोशिश करें कि दुनिया की सुपर पावर्स, जो खान साहब जबानी कहते हैं कि वरना पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हम बनेंगे, किस तरह नहीं बनेंगे, जिनसे पैसे मांगते हैं आईएमएफ के आप कदमों में पड़े हैं तो अल्टीमेटली उनकी शराइत भी आप मानेंगे। अगर चाइनीज और रशियन आपको पैसे देते हैं तो जाहिर उसके साथ उनकी टर्म्स भी आएंगी। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने आप को खुद कफील करें, और उसके बाद 5 साल का एक पीरियड है, ये टेस्ट है, वरना इसके बगैर आप कोई चॉइस नहीं है। इसके बगैर या तो बताएं कोई भी चॉइस, जिस तरह आपने खुद बताया कि यूनिटी गवर्नमेंट और या अबूरी गवर्नमेंट, लेकिन उसमें पीटीआई की शमूलियत होनी चाहिए, वरना मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं होगा, और फिर कुछ ग्रुप ऐसा बाहर बैठा रह जाएगा जो कहेगा हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन टेक्नोक्रेट होने चाहिए, लोग मेरिट पे वजीर बने, लोग मेरिट पे गवर्नमेंट में आए, वो उनके सिर्फ शक्लें अच्छी ना हो, उनके किरदार अच्छे हों। तो उसके मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है, वरना वो पाकिस्तान के पास अब गलतियों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो हालात इस वक्त हो रहे हैं वो उसमें पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता, इस तरह के मजाक जो 3.5 साल का मजाक किया है पाकिस्तान के साथ पीटीआई ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये मजाक हुआ है और जाहिर बात है हर बंदा परेशान है। आज खैर 15 पॉइंट का एजेंडा पार्लियामेंट का आ गया जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन है। देखते हैं कि कितने दिन लगते हैं और क्या होता है। बड़ी अहम पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा अहम वक्त है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल माय एनालिसिस। प्लेजर, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।